नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज से हमारा दूसरा सेशन बुलूगुल मराम का शुरू हो रहा है और यकीनन इसमें हमारी पिछले कोर्स में शामिल तालिबात भी होंगी और इनके साथ साथ इसमें नई आने वाली तालिबात भी होंगी। तो सबसे पहले हम अपने इदारे की तरफ से, उलूम अकेडमी की तरफ से नई और पुरानी तमाम तालिबात को खुशामदीद कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी है कि आपके पास जब लोग इल्म हासिल करने के लिए आते थे तो आप फरमाया करते थे मरहबन बितालिब इल्म, कि तालिब इल्म के लिए खुश आमदेद है। तो हम भी इस मसनून तरीके के मुताबिक आप सब लोगों को खुश आमदेद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, मोस्ट वेलकम आपको कहते हैं। और आपका ये आना इंतहाई मुबारक है। जो लोग हदीस का इल्म हासिल करते हैं, दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं, उनकी फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान फरमाई है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन सलक तरीकन यतलुबु फीह इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकम मिन तुरुकिल जन्नह, कि जो आदमी घर से इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, और तो वो आम रास्तों पर नहीं चलता बल्कि अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चला देता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। दूसरी हदीस में आता है कि जो आदमी दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए अपने पर रख देते हैं। और एक हदीस में आता है कि जो लोग इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगती हैं। हत्तल हितानु फी जोफिल मा, यहाँ तक के समुंदर की मछलियां भी उसके लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। तो अब समुंदर कितने बड़े हैं और फिर समुद्रों के अंदर कितनी बेहिसाब मछलियां हैं, तो वो सारी की सारी मछलियां उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगती हैं। तो ये दीन का इल्म हासिल करने की फजीलत है। अब ख़ास तौर पर फिर हदीस का इल्म हासिल करना, इसके लिए अलग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में फजीलत मौजूद है, जिसमें से एक हदीस ये है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती, अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो हदीस को सुनता है, फिर उसको याद करता है, फिर उसकी हिफाजत करता है, फिर उसको आगे पहुंचाता है। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में उसके लिए बशारत मौजूद है, अल्लाह उसको खुश खुरम रखे, अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे। अब ज़ाहिरी बात है, आदमी का चेहरा तरोताज़ा तभी होता है जब उसको कोई हम और गम ना हो, परेशानियां ना हो, मुश्किलात ना हो। तो अल्लाह ताला यकीनन जो लोग इल्म हासिल करते हैं हदीस का, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर कर देता है। तो लिहाजा ये ख़ास तौर पर हदीस का इल्म हासिल करने की फजीलत इसके अंदर मौजूद है। तो हम तमाम लोग इस वक्त जो इस मजलिस में, क्लास में जमा हैं, हम सब का मतलूब और मकसूद यही है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें। अब अहादीस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अहादीस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इस्लाम अमल का दीन है। इस्लाम जो है इंसान से अमल का मुतालबा करता है। तो अब जब इंसान अमल करेगा तो फिर उसके अमल के लिए उसके पास पहले इल्म होना ज़रूरी है। अब जब वो इल्म हासिल करेगा, फिर अमल करेगा,
تو تبھی بات بنے گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، کتاب العلم میں، ایک باب قائم کیا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کہ ہر قول سے اور ہر عمل سے پہلے علم حاصل کرنا، یعنی کوئی بھی عمل کرے تو اس سے پہلے علم حاصل کرے، کوئی بھی زبان سے قول، کوئی لفظ، کوئی بات بولے اس سے پہلے علم حاصل کرے۔ تو جب وہ علم حاصل کرے گا تبھی اس کا عمل بنے گا، تبھی اس کا عمل قابل قبول ہوگا، تبھی اس کا عمل اس کو فائدہ دے گا۔ اور اگر اس نے عمل کیا لیکن اس نے علم حاصل نہ کیا، بھلے اس کا وہ عمل صحیح ہی ہو لیکن اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اس نے تو وہ ایک روٹین سے عمل کیا، اس نے کوئی نیت نہیں کی، اس کا ارادہ نہیں تھا، تو اس کی فضیلت نہیں جانتا تھا، تو لہذا اب اس کا وہ عمل، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، پہلے وہ علم حاصل کرے گا، پھر علم حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پھر وہ عمل کرے گا، تو پھر اس کا یہ عمل قابل قبول ہوگا، اور پھر اس کے اس عمل کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا العلم قبل القول والعمل، کہ ہر قول اور ہر عمل سے پہلے علم حاصل کرنا۔ تو ہمارا مطلوب اور مقصود بھی اس کلاس کا یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اور پھر احادیث کو پڑھ کر کے پھر ہم عمل کریں، تو تاکہ ہمارا عمل ہمارے لیے باعث نجات ہو جائے، ہمارا عمل ہمارے لیے باعث اجر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ دین اسلام کے اندر تو علم حاصل کرنا، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی ہے اس کے اندر بھی یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب آگے جا کر انہی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے علم بالقلم، کہ جس نے جو ہے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ تو اس کا مطلب علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے احادیث کو پڑھنے، سمجھنے، پھر ان کو یاد کرنے، پھر ان پر عمل کرنے، پھر ان کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کی کلاس ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایسا ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہمارا ادارہ ہے وہ انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتا ہے۔ جو لوگ کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، کلاس لیتے ہیں، تو پھر ان کو سند بھی جاری کی جاتی ہے۔ لہذا اس سند کے لیے آپ لوگوں کی جو حاضری ہے کلاس میں اس کا 80% ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بہنوں کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے علم حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی حاضری کو ضروری بنائیں گے، اور پھر جب حاضری کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی، اس کے لیے حاضری شیٹ بھیجی جاتی ہے، تو اس پہ آپ اپنی ضرور حاضری بھی لگایا کریں، چونکہ بعض بہنیں پھر جب سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ پھر کہتی ہیں کہ جی ہم بھی کلاس میں تھے تو ہمارا سرٹیفکیٹ تو نہیں آیا، تو اس میں پھر یہی مسئلہ بنتا ہے کہ انہوں نے نا حاضری نہیں لگائی ہوتی۔ لہذا آپ لوگ اپنی حاضری بھی لگائیے گا، تو انشاءاللہ الرحمن پھر آپ کو وہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، بہت ساری بہنوں کو تو اس کا تعارف ہو چکا ہے، لیکن جو نئی آنے والی بہنیں ہیں تو ان کے لیے ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بلوغ المرام، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اس کا معنی بنتا ہے کہ اپنے مقصد کو پہنچنا، بلوغ کا معنی پہنچنا، المرام مقصد، تو مقصد کو پہنچنا، کیسے پہنچنا کہ من ادلۃ الاحکام، احکام کی دلیلوں کے ساتھ۔ یقیناً ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ تو اب جو ایک مسلمان ہے اور وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے گا، تو وہ کیسے عمل کرے گا؟
ظاہری بات اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے احکام ہیں، تو لہذا وہ ان احکام کی دلیلیں کیا ہے، تو لہذا وہ اس کتاب کے اندر ہمیں بتائی جائیں گی۔ تو اس کتاب کو، بلوغ المرام کو منتخب کیا گیا ہے، بہت ساری احادیث میں سے احادیث کو چن کر کے جمع کیا گیا ہے، اور وہ احادیث جو احکام سے متعلق جو احادیث ہیں وہ اس کے اندر جمع کی گئی ہے۔ تو جتنے احکام ہیں، احکام جمع حکم کی، یعنی نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، طہارت کا حکم ہے، غسل کا حکم ہے، ٹھیک ہے، ایسے جتنے بھی احکام ہیں نا، ان احکام کے دلائل جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کتاب کے جو مصنف ہیں، وہ مصنف جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے صاحب علم ہیں، یہ کوئی آج کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے، اس کا جو مصنف ہے اس کا نام ہے، جو مختصر کہتے ہیں، ابن حجر رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ۔ تو ان کا پورا نام جو ہے وہ ہے احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد، یہ ان کا نام ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو الفضل، اور لقب ہے حافظ شیخ الاسلام، اور معروف ہے یہ ابن حجر اسقلانی کے نام سے۔ اور ان کا جو خاندانی پس منظر ہے تو وہ ان کا تعلق تھا اسقلان سے، جو بحیرہ روم کے ساحل پر آباد فلسطین کا ایک بڑا شہر ہے۔ تو یہ گویا کہ فلسطین کے ایک بڑے شہر اسقلان سے ان کا تعلق تھا۔ اور یہ پیدا کب ہوئے؟ ان کی ولادت ہوئی ہے 12 شعبان 773 ہجری میں، 773 ہجری میں، اب چل رہی 1443 ہجری، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تقریباً 750 سال پہلے کے یہ محدث ہیں۔ اور پھر اب مختصراً اگر کہا جائے، تفصیل کا چونکہ وقت نہیں ہے، تو انہوں نے علم حاصل کیا اور علم کے اندر رسوخ حاصل کیا، اور انہوں نے پھر جو کتابیں لکھی ہیں نا، ان کتابوں کو اگر ہم صرف دیکھ لیں تو ان کی سب سے اہم کتاب جس نے ان کو پورے عالم اسلام میں مشہور کر دیا، شہرت دوام جس کتاب کی وجہ سے ملی، اس کتاب کا نام ہے فتح الباری، اور وہ صحیح بخاری کی سب سے مستند ترین شرح ہے۔ صحیح بخاری جو کہ حدیث کی سب سے صحیح کتاب ہے، تو سب سے صحیح حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے، تو اس کی جو شرح لکھی ہے وہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہے فتح الباری۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسماء والرجال پر بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، صحابہ کرام پر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی کتابیں جو، اگر موٹی موٹی کتابوں کا بھی نام لیا جائے تو وہ 22 کتابیں ان کی بنتی ہیں۔ اس کے اندر الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، پھر ان کی یہ بلوغ المرام ہے، پھر ایسے تقریب التہذیب ہے، تہذیب التہذیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اور بھی ان کی بے شمار کتب ہیں۔ تو عالم اسلام کی جانی مانی اور پہچانی شخصیت ہیں، بہت ہی بڑے صاحب علم ہیں، اللہ پاک نے ان کو علم سے بہت نوازا تھا۔ تو ان کی کتاب جو ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ ہے بلوغ المرام۔ اچھا، بلوغ المرام سے ہم نے جو اس سے پہلا جو سیشن تھا، اس کے اندر جو ہم نے اسباق پڑھے تھے، وہ ہمارے وہ پہنچے تھے کتاب الصلاۃ پر۔ تو اب ہم جو دوسرا سیشن شروع کر رہے ہیں، جو کہ 24 اسباق پر مشتمل ہوگا، 24 لیکچر ہوں گے اس میں، تو وہ جو 24 لیکچر ہوں گے ان کا آج آغاز ہوتا ہے، اور پہلا لیکچر ہے، اس کو ہم شروع کریں گے کتاب الصلاۃ کے باب نمبر 3، شروط الصلاۃ، نماز کی شروط کا بیان، نماز کی شرطوں کا بیان۔ تو نماز کی شرطوں کا بیان، تو یہاں سے ہمارے سبق کا آج آغاز ہوگا۔ اچھا، اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شرط کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ شرط کیا ہے، پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ نماز سے پہلے نماز کی شرطیں جو پڑھائی جا رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو
جو شرط ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لازم کر لینا. شرط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو لازم کر لینا. اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی چیز جس کی نفی سے حکم کی نفی لازم ہو جبکہ اس کے وجود سے حکم کا وجود لازم نہ ہو. تو اب آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں شرط اس کام کو کہتے ہیں جس کو کسی بھی اصل کام سے پہلے کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ کام نہ ہو تو وہ اصل کام نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو شرط ہے. اب ظاہری بات ہے وضو ہوگا تو نماز ہوگی اور اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا نماز کے لیے وضو شرط ہے. تو شرط کا پورا ہونا پہلے ضروری ہے. تو اب نماز کی جو شروط ہے نا یعنی کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کا نماز کو ادا کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہے. اگر وہ کام نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر بات ہے نماز بھی نہیں ہوگی. اب جیسے اگر کوئی وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ایک شخص بھلے کتنے خشوع خضوع کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے سرشار ہو کر وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس نے وضو نہیں کیا تو ظاہری بات ہے پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. لہذا ایسے اور بہت سارے کام ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہے جو کہ اگر وہ کام نہیں ہوں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی. تو لہذا اس کو کہتے ہیں شرط. تو اب ان میں جیسا کہ ہم احادیث میں پڑھیں گے لیکن وہ ان کاموں کی اگر ہم مختصر سی ایک جائزہ لے لیں تو جس میں انسان کے بدن کا پاک ہونا، انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ شرائط میں سے. اچھا اب یہ جو حدیث پہلی حدیث ہے نا تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بات آ رہی ہے وضو کی، طہارت کہ طہارت شرط ہے. اگر طہارت نہیں ہے تو پھر وضو نماز نہیں ہے. تو طہارت ہونا ضروری ہے. اچھا اب یہ جو طہارت ہے نا یہ طہارت بنیادی طور پر دو قسم کی، ایک ہے جسمانی طہارت اور ایک ہے انسان کے عقیدے کی طہارت. اب یہ جو جسمانی طہارت ہے نا کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، اس طرح دیگر باتیں یہ تو ہم سب کو معلوم ہے اور ان سب پر تو ہم زور دیتے ہیں. لیکن ان سب سے جو ضروری چیز ہے نا وہ ہے انسان کے عقیدے کی طہارت. کہ انسان کا جو عقیدہ ہے نا وہ پاک اور صاف. وہ کس چیز سے پاک اور صاف ہو؟ اس کا پاک ہونا ضروری ہے شرک سے. کیونکہ شرک جو ہے نا شرک نجاست ہے، شرک گندگی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہوتا ہے نا وہ نجس ہوتا ہے. اچھا ایک جو مشرک آدمی ہے مثال کے طور پر ایک ہندو ہے یا ایک جو ہے کوئی بھی شرک کرنے والا، وہ ایک کرسچن ہو سکتا ہے، ایک یہودی ہو سکتا ہے، یہ سب شرک کرتے ہیں. اچھا اب ان میں سے کوئی شخص نہایا دھویا ہے، صاف ستھرا ہے، بڑے اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس نے جناب بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگائی ہوئی ہے، لہذا وہ تو پاک صاف ہے، وہ تو نہایا دھویا ہے، آپ کو تو اس کے کپڑوں پر کوئی داغ نظر نہیں آ رہا. لیکن اب یہ شخص اللہ پاک فرما رہے نجس ہے. اب یہ نجس کس وجہ سے ہے؟ یہ پلید کس وجہ سے ہے؟ یہ گندا کس وجہ سے ہے؟ یعنی کہ پاک نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کون سی پلیدی پائی جاتی ہے؟ اس کے اندر پلیدی پائی جاتی ہے عقیدے کی. عقیدے کے لحاظ سے گندا ہے. تو جو شرک ہے نا یہ نجاست ہے، یہ گندگی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا مشرک نجس ہوتا ہے، مشرک پاک نہیں ہوتا. اور مومن جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. مومن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. تو اس لیے اب یہ ظاہری طہارت بھی ضروری ہے اور یہ باطنی طہارت بھی ضروری ہے. ظاہر کی جو طہارت ہے کپڑے کی ہے، جگہ کی ہے، جسم کی ہے، یہ بھی ضروری ہے.
اور جو اندر کی ہے باطنی طہارت ہے، انسان کا عقیدہ ہے، انسان کا دل ہے، اس کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر اس کا جسم پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ بالکل ایسے ہی اگر کسی شخص کے عقیدے میں شرک شامل ہے تو وہ آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک آدمی کا کوئی کام اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر کوئی ایک ہندو ہے، ظاہر بات ہے ہندو شرک کرتے ہیں، ایک جو یہودی ہے وہ شرک کرتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ شرک کرتے ہیں۔ اب اچھا، ان میں سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں پر بڑا رحم کھاتے ہیں، بڑا ترس کھاتے ہیں، وہ غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے لیے ہاسپٹل بنا دیتے ہیں، ان کے لیے یتیم خانے کھول دیتے ہیں، اور مفت میں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اور کہیں پر کنویں کھدوا دیتے ہیں، نلکے لگوا دیتے ہیں۔ بس یہ سارے کام اچھے کام کر رہے ہیں نا وہ، لیکن بتائیے ان کاموں کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ یا ان کے یہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے؟ ان کو اجر و ثواب ملے گا؟ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی؟ کیا یہ حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پی سکیں گے؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اب ان کے یہ نیک اعمال ہونے کے باوجود بھی پھر یہ لوگ کیوں اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ ویسے تو یہ سارے اچھے کام کر رہے ہیں اور صاف ستھرے نہائے دھوئے ہیں، اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال چلا رہے ہیں، خیراتی ادارے چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ ان سے راضی اور خوش نہیں ہوگا، ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے، یہ پاک اور صاف نہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پھر انسان، ایک عام مسلمان جو ہے وہ چاہتا ہے اگر کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، سربہ سجدہ ہو، اور وہ اللہ کی بندگی بجا لائے، نماز پڑھے، تو پھر اس کو چاہیے کہ جیسے اس کا ظاہر پاک ہے ایسے اس کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے، ایسے اس کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو نا، ایک شرک تو شرک اکبر ہے، یہ جو بتوں کی پوجا کرنا، ٹھیک ہے، اور آگ کی پوجا کرنا اور دیگر یہ سارے شرک ہیں، اور ایک شرک اصغر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری، دکھلاوا۔ تو جس کی نماز اس لیے ہو، جس کا روزہ اس لیے ہو، صدقہ خیرات اس لیے ہو کہ لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ بھئی ماشاءاللہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہ تو سخی آدمی ہے، یہ تو اس کے دروازے سے تو کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے، لہذا اس آدمی نے بھی شرک کیا۔ اور اس کو کون سا شرک کہتے ہیں؟ شرک اصغر کہتے ہیں، چھوٹا شرک کہتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں، جیسا کہ حدیث میں واقع آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں جن 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ بہت بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، ان کے اعمال بہت بڑے ہیں۔ نمبر 1 کون ہوگا؟ ایک ہوگا شہید، ایک ایسا بندہ جو اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اور پھر یہ اللہ کی جناب میں جب حاضر ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتا زندگی میں کیا کر کے آیا ہے، کیسے گزار کے آیا ہے؟ یہ تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں تو زندگی گزار کے آیا ہوں، میں نے تو اپنی جان ہی تیرے لیے قربان کر دی، میں تو شہید ہو گیا۔ حدیث میں آتا اللہ پاک فرمائیں کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا، تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگ تجھے کہیں بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، لہذا وہ تو تم سے دنیا میں کہہ دیا گیا، لہذا اب میرے پاس تیرے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھیے ایک شہید کتنا بڑا عمل کیا، لیکن اس کے عمل میں کون سا شرک پایا گیا تھا؟ شرک اصغر، ریاکاری کا شرک پایا گیا تھا، لہذا اس کے اس شرک اصغر نے اس کے اعمال کو برباد کر دیا، اور وہ آدمی اپنی جان قربان کرنے کے باوجود جہنم میں چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا لایا جائے گا شخص، وہ کون ہے جی؟ وہ سخی ہے، اللہ اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی کیا کر کے ہے؟ یہ میں مختصراً حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا اور میں نے مال تیری راہ میں قربان کیا،
اللہ پاک فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں تو سخی ہے، تو لہذا اس لیے تو نے مال خرچ کیا تھا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، اب ہمارے پاس کیا ہے تیرا؟ کچھ بھی نہیں، لہذا اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب دیکھیے ایک بندہ مال خرچ کر رہا ہے لیکن اس کی نیت میں کیا ہے؟ نیت پاک اور صاف نہیں تھی، لہذا یہ نیت کا پاک صاف ہونا، باطن کا پاک صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب یہ بندہ مال خرچ کرنے کے باوجود وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تیسرا بندہ لایا جائے گا، وہ بھی بہت بڑا آدمی، یہ کون ہے جی؟ یہ عالم دین ہے۔ تو جب اللہ پاک اس سے پوچھیں گے ہاں بھئی کیا کر کے آئے، یہ بھی آگے صفائی دے گا کہ اللہ میں نے تو علم حاصل کیا، پہلے پڑھا پھر پڑھایا، ساری زندگی دین کی خدمت کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، اور پھر فرمایا جائے گا تو تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، تو لہذا دنیا میں کہہ دیا گیا، تو بھی یہی چاہتا تھا، لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ تو بہت بڑا مفتی ہے، لہذا اب میرے پاس کیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیے گا۔ اب یہ تینوں لوگ عمل کے لحاظ سے ان کے عمل بہت بڑے ہیں، لیکن جہنم میں کیوں گئے؟ چونکہ ان کا باطن ٹھیک نہیں تھا، ان کا اندر ٹھیک نہیں تھا، ان کی نیت پاک نہیں تھی، لہذا دل دماغ کا، نیت کا، ارادے کا، باطن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ انسان ظاہر میں بھی پاک ہو، باطن میں بھی پاک ہو، ظاہر پر بھی کوئی غلاظت نہ لگی ہو، باطن میں بھی کوئی غلاظت اور گندگی نہ ہو۔ تو جب انسان ظاہر سے بھی پاک ہو کر کے، صاف ہو کر کے، اور باطن سے بھی پاک اور صاف ہو کر کے پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاں پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ظاہر میں پاک اور باطن میں بھی پاک۔ تو لہذا اس لیے انسان کا ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے پاک ہونا وہ ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے ظاہر میں پاک ہو، باطن میں پاک نہ ہو، اور کوئی باطن میں پاک ہو لیکن ظاہر لحاظ سے پاک صاف نہ ہو، تو پھر اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ تو لہذا پہلا جو ہمارا سبق شروع ہوتا ہے وہ ہے بلوغ المرام اور کتاب الصلاۃ، اور اس کا باب نمبر 3 باب شروط الصلاۃ، تو نماز کی شروط کا بیان۔ شروط یہ شرط کی جمع ہے، اور نماز کی شرط اس کو کہتے ہیں جس پر نماز کی صحت موقوف ہو۔ بس عبادات وغیرہ کی صحت کی شرط وہ بات ہوتی ہے جو خود شریعت مقرر کرے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ رہا ان شروط یا واجبات یا ارکان کا قرآن و سنت سے ثبوت، تو پھر فقہائے کرام نے ان کو قرآن و سنت کی نصوص میں تتبع کر کے تلاش کیا ہے، اور بعد میں ان کو مرتب کیا ہے، اور اس میں علم کے طلبگار کی وہ جو تسہیل ہے وہ مقصود ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ ان کو وہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں۔ اس لیے ان شروط و واجبات پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ غرض نماز کی شروط سے مراد وہ باتیں ہیں جن پر نماز کی صحت کا مدار ہے، یعنی وہ کام جن کے کرنے سے نماز صحیح ہو جائے ان کو نماز کی شروط کہیں گے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر نماز صحیح نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب پھر انسان کے عمل کرنے کا مقصد کیا ہو جائے گا؟ وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ ان علی بن طلق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فصا احدکم فی الصلاة فلینصرف ولیتوضأ ولیعد الصلاة، رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان۔ حضرت علی بن طلق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی نے نماز میں ہوا خارج کر دی، گوز مار دیا، تو وہ نماز سے پلٹ آئے اور وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے، وضو کر کے نماز کو وہ پھر دہرائے۔ تو اس حدیث کو بیان کیا ہے، روایت کیا ہے 5 نے، اور اس کو امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث میں بنیادی طور پر 2 مسئلے بیان کیے گئے، اس حدیث میں 2 مسئلے بیان کیے گئے۔ نمبر 1 یہ کہ انسان کی سرین سے نکلنے والی ہوا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ با آواز ہو یا بے آواز، یعنی جب انسان کی ہوا خارج ہو جائے، وہ آواز کے ساتھ ہو یا بے آواز،
تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرا یہ کہ اگر نماز کے کسی بھی حصہ کے دوران وہ انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو ہوا نکلنے کی وجہ سے اس کو وہ بے وضو ہو جاتا ہے اور اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اب اس کے جاری رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ نماز کی ابتدا اور بقا دونوں کے لیے طہارت شرط ہے، لہذا نیا وضو کر کے اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس حدیث سے بنیادی طور پر وہ نماز کی کون سی شرط بیان ہوئی ہے؟ وہ ہے طہارت، یعنی کہ نماز میں انسان کا طاہر ہونا یعنی باوضو ہونا وہ شرط ہے، لازم ہے۔ اب اگر یہ شرط ٹوٹ گئی نماز کے دوران تو اس کا مطلب جب شرط ختم ہو گئی تو وہ عمل بھی ختم ہو گیا، لہذا اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اب وہ شرط شروع میں ہی نہ ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، وہ درمیان میں ختم ہو جائے تو تب بھی نماز ختم ہو جائے گی، لہذا اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ جب وہ دوبارہ سے وضو کر لے گا، طہارت حاصل کر لے گا تو پھر اس کی نماز درست ہوگی، وگرنہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے، نماز بھلے فرض کر لو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ایک رکعت پڑھ لی، دوسری پڑھ لی، تیسری پڑھ لی، چوتھی پڑھ لی، اب تشہد میں بیٹھا ہے۔ اب تشہد میں جب بیٹھا ہے، تشہد میں بیٹھ کے اس نے تحیات پڑھ لی، اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد ربی جعلنی پڑھ رہا تھا، آدھی سی پڑھ لی، اب وضو ٹوٹ گیا، تو اب اس کی نماز ہوئی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھ لیے جائے ساری نماز تو پڑھ لی ہے، تھوڑی سی تو رہ گئی تھی، نہیں۔ جب یہاں پر اگر اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، وہ بے وضو ہو گیا ہے، لہذا اس کی نماز باطل ہو گئی، اس کی نماز ختم ہو گئی۔ حتیٰ کہ اگر اس نے ساری نماز پڑھ لی لیکن ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا تھا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب بھی اس کی نماز ختم ہو گئی، اب بھی اس کی نماز باطل ہو گئی۔ اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ہے اور دوبارہ سے وضو کر کے اس کو دوبارہ ساری نماز پڑھنی شروع سے لے کر۔ یہی فرمایا گیا اس حدیث میں کہ وہ پھر اپنی وضو کرے اور نماز کو دوبارہ پڑھے، نماز کا اعادہ کرے، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ۔ اب ایسا نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ایسا سوچ لے نماز تو ساری ہو ہی گئی تھی نا، بس سلام ہی باقی تھا نا، بھائی سلام باقی تھا نا، ابھی سلام تو نہیں نہ پھیرا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ التحریم التکبیر، التحلیل التسلیم، جب نماز انسان شروع کرتا ہے، تکبیر کہتا ہے تو اس سے تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ حلال کب ہوتا ہے؟ جب سلام پھیر لیتا ہے، تو لہذا اس نے بھی سلام نہیں پھیرا، تو لہذا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز میں طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے، تو یہ ایک شرط اس کے اندر بیان کر دی گئی۔ تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت شرط ہے، جس کی دلیل یہی ہے کہ فَلْيَتَوَضَّأْ کے الفاظ ہے کہ وہ وضو کرے۔ تو اور یہ نماز کی عظمت کی بھی دلیل ہے، اور اس بات کو بھی بیان کرنے کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث یہاں پر لے کر آئے ہیں، لہذا جو جان بوجھ کر بے وضو نماز شروع کرے گا وہ بے حد گناہ گار ہوگا۔ وہ نماز اب کوئی بھی ہے، یہاں پر ساری نمازوں کی بات ہو رہی ہے، وہ نماز فرض ہے، وہ نفل ہے، وہ فرض کفایہ ہے، وہ 2 رکعت والی ہے، وہ 4 رکعت والی ہے، کوئی وہ سجدے والی ہے، بغیر سجدے والی کوئی نماز ہے وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی شخص بغیر وضو جانتے بوجھتے نماز شروع کرے گا تو وہ در حقیقت ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، کہ اللہ پاک نے تو حکم دیا ہے کہ بھی تم طاہر ہو کر باوضو ہو کر نماز پڑھنا شروع کرو، اور اس نے بے وضوئی نماز شروع کر دی، تو گویا کہ یہ سنجیدہ آدمی نہیں ہے، تو وہ گناہگار ہے۔ اور تو اور اس پر بعض مفسرین کا، محدثین کا خیال یہ ہے کہ اس پر کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ فعل ایک گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر نمبر 2، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، جو بھولے سے بے وضو نماز پڑھ لے اگرچہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن اس پر نماز کا اعادہ ضروری ہے، یعنی کہ اگر وہ بھول گیا تھا اور اس نے نماز بغیر وضو کے پڑھ لی،
لیکن بعد میں اس کو پتہ چلا ہو وضو تو کیا نہیں تھا، تو لہذا اس کو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت پڑے تو حیا کی بات بھی صاف صاف بیان کر سکتے ہیں۔ اور دیکھو نا، یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ بھئی جو آدمی اس آدمی کی ہوا خارج ہو جائے، اب یہ بات عام طور پر تو شرم و حیا والی بات ہے، کون کرتا ہے ایسی بات؟ لیکن اب شرع کے اندر شرم نہیں ہے، چونکہ یہ بات بتانا ضروری ہے، مسئلہ بتانا ضروری ہے، تو اس لیے اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا وضاحت کے ساتھ۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو طہارت کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، پاکی کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، پھر جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، وہ حیض کے مسائل ہوں، نفاس کے مسائل ہوں، غسل طہارت کے مسائل ہوں، ایسے میاں بیوی کے باہمی جو مسائل ہوتے ہیں، اب ان مسائل کا اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو اس کو یہ پوچھ لینے چاہیے، اس کو یہ پوچھنے چاہیے۔ وہ پوچھ نہ سکے، ٹھیک ہے، وہ کتاب پڑھ لے، کتابوں کے اندر موجود ہے، آج کل تو سہولت موجود ہے، وہ کوئی لیکچر سن لے، لیکن وہ اگر کہیں سے بھی کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے پوچھ لینے چاہیے، کیونکہ شرع کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں جو ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے بیان کرنے والا یا تو اللہ ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حالانکہ اللہ سے زیادہ حیا کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیا کون کر سکتا ہے؟ اور پھر صحابہ کرام اور صحابیات سے زیادہ با حیا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسائل بیان فرمائے ہیں، اور صحابہ اور صحابیات نے، وہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہ مسائل پوچھے ہیں، تو لہذا ہمیں پوچھ لینے چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے نہیں پوچھتے کو ہو اگر ہم یہ بات پوچھیں گے کوئی کیا کہے گا، کسی اس بات کا بھی نہیں پتا، تو لہذا وہ مسئلہ وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اور بتانے والے بعد دفعہ وہ اس لیے نہیں بتاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، اس کا تو سب کو پتہ ہی ہوگا، لہذا اس لیے وہ بتاتے نہیں ہیں۔ لہذا بتانے والے اس لیے نہیں بتاتے، ایک عام بات ہے، سب کو پتہ ہوگا، اور پوچھنے والے اس لیے نہیں پوچھتے کہ اگر میں پوچھوں گا تو کوئی کیا کہے گا، لہذا زندگیاں ایسے ہی گزر جاتی ہے شرما شرمی کے اندر، اور وہ مسائل پوچھتے ہی نہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مسائل کو پوچھ لینا چاہیے، شریعت کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، اور شرع میں شرم نہیں ہے، پوچھ لینا چاہیے ان مسائل کو۔ تو لہذا ضرورت پڑے تو حیا کی بات کو بھی صاف صاف وہ بیان کر سکتے ہیں، جس کی دلیل یہی حدیث ہے۔ اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب حدث لاحق ہو جائے، آدمی بے وضو ہو جائے، تو نماز چھوڑ دینا واجب ہے، اور اب اس کا جاری رکھنا جائز نہیں، لہذا چاہے آدمی صف میں ہی کیوں نہ ہو، وہ آدمی پلٹ جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَنْصَرِفْ، اس کو چاہیے کہ وہ پلٹ جائے اور وہ جا کر کے وضو کرے نئے سرے سے اور نماز کو پڑھے۔ اور ایسی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کپڑوں پر نجاست لگے ہونے کا علم نہ ہو اور آدمی نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہوگی، اور اس کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ معلوم ہونے پر نجاست کا ازالہ وہ واجب ہوگا۔ ان دونوں باتوں میں فرق یہ ہے کہ نجاست سے اجتناب یہ ترک محظور کے باب میں سے، جبکہ وضو نہ ہونا یہ ترک معمور کے باب میں سے۔ ان دونوں باتوں میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی، اور آپ کے جوتے پر گندگی لگی ہوئی تھی، اور آپ جوتا پہن کر نماز وہ پڑھا رہے، تو پھر آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پھر آپ نے دوران نماز ہی جوتے کو نکال دیا، اور پھر آپ نے جو نماز اس حالت میں پڑھ لی تھی اس کو نہیں دہرایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر ایک انسان کے کپڑے پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اور اسے علم نہ ہو، پتہ نہ چلے، اور وہ اسی طرح نماز پڑھ لے، تو اس کو پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہوا جو ہے، جب انسان کی ہوا خارج ہو جائے تو اس سے استنجا لازم نہیں آتا، اس سے استنجا لازم نہیں آتا۔ ہاں، یہ ہر انسان کو معلوم ہے، یہ اپنی حالت ہے، عام طور پر جو انسان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس سے استنجا کرنا لازم نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ ہوا خارج ہونے کے ساتھ ساتھ اگر پخانہ بھی کوئی نکلا ہے تھوڑا بہت، تو پھر اس کو کیا چاہیے، پھر وہ استنجا بھی کرے گا،
وہ استنجا بھی کرے گا اور پھر وہ وضو بھی کرے گا، وہ دونوں کام کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہی حکم شروط صلاۃ کا یہ بھی ہے کہ اگر وہ دوران نماز مفقود ہو جائیں تو نماز سے پھر آنا واجب، یعنی اب اگر دوران نماز کی کوئی شرط ختم ہو گئی، جیسا کہ باوضو ہونا، وہ وضو شرط ہے، لیکن وہ دوران نماز وضو ٹوٹ گیا نا، تو لہذا پھر وہ آدمی پھر جائے گا نماز سے۔ اگر نماز کے دوران تیز ہوا چلنے سے انسان کا اگر تہ بند کھل جائے، اظہار بند کھل جائے اور آدمی ننگا ہو گیا تو نماز سے نکل آنا واجب ہوگا، دوبارہ سطر ڈھانک کر نئے سرے سے نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ اب یہ ظاہری بات ہے، ہم جو لوگ شہروں میں ہیں تو ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور پھر کھیتوں میں کام کاج کرتے ہیں اور بعد جب وہاں پر وہ کام کاج کے دوران نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے تہمت باندھا ہوتا ہے، تو بعد دفعہ آندھی چلتی ہے، ہوا بہت تیز آتی ہے، تو وہاں پر یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو لہذا اب وہ بندہ نماز کو وہاں ختم کر دے گا۔ بعد دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، انسان اب یہ سوچتا ہے کہ اوہو نماز وضو تو ٹوٹ گیا، لیکن اب نماز کو میں توڑوں کیسے، اب میں کیا کروں؟ لہذا وہ شرما شرمی نماز میں ہی وہ کھڑا ہی رہتا ہے، خاص طور پر جو جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر وہ کھڑا ہی رہتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر میں گیا تو پھر لوگ پوچھیں گے بھائی تم کیوں گئے تھے، کیا مسئلہ تھا، اور جب میں بات بتاؤں گا تو پھر وہ مجھے تو اس سے شرم آئے گی، تو لہذا وہ شرما شرمی کھڑے ہی رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ اب نماز وضو جو ہے ٹوٹ چکا ہے تو نماز ختم کر دینی چاہیے، اس کو پلٹ جانا چاہیے۔ حدیث میں تو ذکر آتا ہے کہ جب کوئی شخص باجماعت نماز پڑھ رہا ہو اور پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنا ہاتھ ایسے ناک پر رکھے گا اور وہ ایک طرف صف میں گزر جائے گا۔ اس کا مطلب جب اس نے ہاتھ رکھا ایسے ناک پر، اس بات کی علامت ہے بھی اس کو جگہ دے دو تاکہ وہ بندہ گزر جائے، چلا جائے۔ تو بہرحال تو اس حدیث سے یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی۔ آگے حدیث، وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائز إلا بخمار، رواہ الخمسہ الا النسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ، اللہ قبول نہیں کرتا، صلاۃ حائز، ایسی عورت کی نماز جس کو حیض آ گیا ہو، یعنی کہ جو بالغہ عورت ہو، اس کی اللہ تعالی نماز قبول نہیں کرتا، الا بخمار، مگر دوپٹے کے ساتھ، یعنی اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت جس کو حیض آتا ہو، وہ بغیر دوپٹے کے نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا یہ نماز کی شرط میں سے کہ آ گئی، اور یہ عورتوں کا خاص مسئلہ ہو گیا کہ کوئی عورت اگر بالغہ ہے، اگر وہ بغیر دوپٹے کی نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ بالغہ عورت کا نماز میں اپنے سر کو ڈھانپنا یہ کیا ہو گیا؟ شرط ہو گیا، ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اور اگر کوئی عورت بغیر دوپٹے کی نماز پڑھتی ہے، بلا عذر پڑھتی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس حدیث سے نماز کی ایک اور شرط وہ معلوم ہو گئی۔ تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ بالغہ عورت کو نماز میں سر کا ڈھانپنا واجب ہے۔ اگر نماز ننگے سر پڑھی، یعنی کھلے بالوں کے ساتھ پڑھی، تو نماز مردود اور واجب الاعادہ ہوگی۔ اچھا، اب اس سے ایک بات اور یہ بھی معلوم ہو گئی کہ سر کا ڈھانپنا نماز میں ضروری ہے، سر کا ڈھانپنا نماز میں ضروری ہے، لیکن یہ کس کے لیے شرط ہے؟ عورتوں کے لیے شرط، مردوں کے لیے شرط نہیں ہے۔ مردوں کی نماز بغیر سر کو ڈھانپے ہو جائے گی، لیکن عورت کی نماز سر کو ڈھانپے بغیر نہیں ہوگی۔ تو لہذا اب یہاں جو لا يقبل، یہ نفی قبول سے مراد کبھی ایسی عبادت کا رد کرنا ہوتا ہے جس میں عدم صحت پائی جاتی ہو اور اس کا اعادہ بھی واجب ہے۔ کبھی سے مراد اس عبادت میں پائی جانے والی وہ برائی ہوتی ہے جو کسی مفسدہ پر مبنی ہو،
یا ایسی برائی ہوتی جو خارج صلاۃ ہو، نماز سے نکال دینے والی، تب نفی قبول سے مراد فساد عبادت اور اس کا اعادہ نہیں ہوتا، نفی قبول میں اصل رد عبادت ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھی چلو ہو جائے تو اچھا ہے، نہ ہو تو خیر نہیں، اس میں عبادت رد ہو جائے گی، یعنی کہ مردود ہو جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی، وہ نماز عبادت ہوگی نہیں۔ تو لہٰذا صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ بے وضو ہو جانے والے کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ اور ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس سے غیب کی کسی بات کو پوچھا اور وہ اسے اٹکل سے بتائے اور یہ یقین کر لے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ کہ یہاں نفی قبول ہے، رد عبادت کے معنی میں نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کا نجومی کے پاس جانا اور اس سے غیب کی باتیں پوچھنا ایسا گناہ ہے جو اس کی نماز جیسی نیکی پر بھی وہ محیط ہو جاتا ہے، چاہے وہ نماز صحیح ہو اور غیر مردود کیوں نہ ہو، لہذا ایسے آدمی کو نماز دہرانے کو نہ کہا جائے گا۔ بہرحال بات یہاں یہ ہوئی کہ جو عورت بالغہ ہے، اگر وہ بغیر دوپٹے کی نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کو اپنی نماز اگر اس طرح پڑھی ہے تو پھر اس کی نماز ہوئی نہیں، تو لہذا اس کو اپنی نماز پڑھنا ہے، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوئی ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ عبادت کبھی مقبول تو کبھی مردود ہوتی ہے۔ اس باب میں پھر ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو عبادت تو سنت اور شریعت کے مطابق ہوگی وہ مقبول ہوگی، اور جو سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ مردود ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بالغہ عورت پر نماز میں سر ڈھانپنا واجب ہے، رہا چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کا ستر نماز میں داخل ہونا، تو ان کا اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ ستر صلاۃ میں داخل نہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سکوت فرمایا کہ ستر نماز معروف ہے، لہذا چہرے کا ستر صلاۃ میں داخل نہ ہونا معروف ہے، یعنی کہ یہ چہرہ ستر میں داخل نہیں۔ تو ایسے ہی ہاتھ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، تو ان کو بھی ستر میں داخل ہونے یا نہ ہونے میں جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ سر ڈھانپنے کے باب میں بالغہ اور نابالغہ میں فرق ہے، کیونکہ جو حائضہ کی قید لگائی گئی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جس سے معلوم ہوا کہ نابالغہ پر نماز میں سر ڈھانپنا لازم نہیں۔ تو جب کہ جو فقہا نے لکھا ہے کہ نابالغہ کا ستر صلاۃ ناف سے گھٹنے تک ہے، لہذا اگر اس کی کلائی نماز میں کھل گئی تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور ایسے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حیض بلوغت کی ایک علامت ہے، یعنی کہ جب حیض آ جائے گا تو سمجھو وہ لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو گئی۔ تو اس حدیث سے ہمیں باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو اب اس میں عورتوں کے بالوں کے لحاظ سے ایک اور بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے عورتیں نماز جو نماز پڑھتی ہیں یا عام طور پر وہ اپنے جو سر کے بال ہیں نا، ان کے سر کے بالوں کی وہ چٹیاں بنا لیتی ہیں۔ تو چٹیاں بنا لینا، بالوں کو لٹکا لینا پیچھے، وہ تو ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کھلے ہوں یا چٹیاں بنی ہو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا جو جوڑا کرنا ہے نا، وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے عام طور پر بالوں کو ایسے سمیٹ کر کے ایسے یہاں گدی کے پیچھے یہاں ایسے وہ بل دے دیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، خاص طور پر منع کیا ہے، ہاں یہ نماز میں یہ بھی نہیں ہوگا، نماز میں کھلے ہوں گے، لیکن خاص طور پر جو عورتیں اپنا یہ جوڑا بنا کر یہاں چوٹی پر باندھ لیتی ہیں ایسے، تو وہ جو ایسے اٹھا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کی تو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممانعت کی ہے عام حالت میں، چونکہ آپ نے فرمایا کچھ عورتیں ہوں گی کہ جو مائل ہونے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، اور حدیث میں آگے فرمایا اور ان کے سر جو ہے نا وہ بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ہوں گے اٹھے ہوئے۔
تو اب یہ جو بختی اونٹ کی کوہان کی مانند اٹھا ہونا سر کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اپنے بالوں کو یہاں باندھنا، ایسے پیچھے سے یہاں باندھنا. تو یہ منع کیا گیا اس سے. تو نماز میں اگر چٹیا کی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بال لٹکے ہوئے، ٹھیک ہے. تو باقی یہ نماز میں ایسے بالوں کو یہاں وہ جوڑا کر لینا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ویسے ہی ناجائز ہو. جی جی آگے حدیث ہے، وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فلتحف به يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به متفق علیہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جب کپڑا کھلا ہو تو اسے اپنے لحاف کی طرح لپیٹ لو. یعنی جب کپڑا کھلا ہو یعنی زیادہ ہو تو اسے اپنے بدن پر لحاف کی طرح لپیٹ لو. اور صحیح مسلم کی روایت کے یہ لفظ ہے کہ تو اس کے دونوں پلوؤں کو مخالف طرف سے بدن پر لپیٹ لو، اور اگر کپڑا تنگ یعنی چھوٹا ہو تو اس کو تہبند بنا کر باندھ لو. اب اس میں بنیادی طور پر یہ صورتحال بتائی گئی ہے، یہ خاص طور پر مردوں کے لیے، کہ اگر تو انسان کے پاس ہم تو چونکہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، ٹراؤزر پینٹ پہنتے ہیں، لیکن اگر ایک بڑی سی چادر ہی ہو، اب نماز کا وقت ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تو جیسے ہم وہ سردیوں کے اندر بڑی سی گرم چادر لے کر کے اس کو لپیٹتے ہیں نا سردی سے بچنے کے لیے، تو اس کو ایسے بدن پر لپیٹ لینا چاہیے. تو اس کا مطلب وہ اوپر سے لے کر نیچے تک کیا ہو جائے گا؟ انسان کا سارا بدن اس میں کور ہو جائے گا. تو اس کا مطلب سطر اس کو میسر ہو گیا، اس نے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا، یہ ہو گیا. اچھا دوسری صورت کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور اس کے پاس کپڑا اتنا کھلا نہیں ہے، تو کپڑا کیا ہے؟ وہ چھوٹا ہے. تو اس کو کیا کرے پھر؟ وہ یہاں تک باندھ لے، یعنی ناف تک اس کو باندھ لے، اور پھر اس میں وہ نماز پڑھ لے. اور اس کو پھر آگے کیسے لپیٹے؟ اس کو بھی ایسے طریقے سے باندھے کہ اس کے دو بڑے بڑے پلو بنا لے، اور ایک پلو کو یہاں کندھے کے اوپر سے گزار لے اور دوسرے کو یہاں سے گزار لے، اور یہاں سے گزار کر پیچھے کیا باندھ لے گا؟ گرہ باندھ دے. تو یہ اس ایک کپڑے میں نماز پڑھنی ہے، تو اس میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو کیسے باندھنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ وہ اس کو ایسے لپیٹ لے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر دیکھیں حدیث کو کہ اذا کان الثوب واسعا، یا جب انسان کے پاس کپڑا واسع ہو یعنی کہ وافر کپڑا ہو تو پھر اس کو لحاف کی طرح لپیٹ لو، اور اگر کپڑا کیا ہو؟ ضیقا، وہ تھوڑا ہو، تو فتزر بے، تو پھر اس کو تہبند بنا کر باندھ لو. تو آپ نے جو فرمایا نا الفاظ فلتحف بھی، یعنی اس کو اپنا لحاف بنا لو. جیسے لحاف کو سارے بدن پر لپیٹتے ہیں، اسی طرح کھلے کپڑے کو پورے بدن پر لپیٹ لو. اسی بنا پر دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور ان کے پلوؤں کو مخالف جانب سے ایک دوسرے کے اوپر لپیٹ دو. اور فت تجربے یعنی اگر کپڑا تنگ ہو تو اس کو تہبند بنا لو. مراد یہ کہ اگر کپڑا تھوڑا ہو تو پھر نچلے بدن کو ڈھانپنا زیادہ ضروری ہے. یہی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سارے بدن میں سے جو جس حصے کا ڈھانپنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نچلا حصہ، یعنی ناف سے نیچے والا حصہ ہے. غیر جب کپڑا زیادہ ہو تو اسے اولا یہ ہے کہ سارا بدن لپیٹ لیا جائے. تو جس کا اللہ پاک نے تذکرہ قرآن میں سورہ اعراف میں کیا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت وہ لے لو. اس آیت میں زینت سے مراد لباس اور مسجد سے مراد نماز. جب کپڑا تھوڑا ہو تو کم از کم نچلے حصے کو ڈھانپنا ضروری، جیسا کہ
آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، آدم و حوا، ہماری ماں اور ہمارا باپ جو جنت میں تھے، جب انہوں نے وہ درخت کھا لیا تو پھر ان سے بدن سے لباس اتر گیا، خود بخود اتر گیا، تو پھر انہوں نے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اس حصے کو، یعنی ناف سے نیچے والے حصے کو ڈھانپنا شروع کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا یہ وہ حصہ ہے جس کا ڈھانپنا بہت ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا نماز میں مردوں کے اوپر کے بدن کو ڈھانپنا ضروری نہیں، جس کی دلیل یہ فت تجربے، اور یہ نہیں فرمایا کہ پورے بدن کو ڈھانپو، جس سے معلوم ہوا بدن کا اوپری حصہ سطر نہیں۔ یہاں سے مرد کا سطر بھی معلوم ہو گیا کہ وہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا بدن ہے، لہذا نماز کے سطر میں دونوں رانے داخل ہیں، جبکہ ناف اور گھٹنا داخل نہیں، کیونکہ ما بین سرتی و رکباتی کا مصداق یہی ہے، ناف اور گھٹنا سطر سے خارج ہے۔ تو دین اسلام سہولت اور آسانی پر مبنی ہے، کیونکہ شریعت نے کھلے اور تنگ کپڑے میں فرق کیا ہے۔ بے شک یہ دین اسلام کا ایک بنیادی قاعدہ ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے بے شک دین آسان ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کپڑا کم ہونے کی صورت میں جو نچلا حصہ ہے اس کا چھپانا وہ زیادہ ضروری ہے بانسبت اوپر والے حصے کے۔ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اچھا جی، تو آج ہم یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کریں گے۔ تو اب تک ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں ان کے بارے میں اگر کسی بہن کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال یقیناً آپ نے وہ لکھے ہوں گے، تو وہ ہماری بہن موجود ہوں گی، تو وہ سوالات کو اگر پڑھ دیں تو میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں۔ ایک ایک کر کے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے جو کلپ لگاتے ہیں اس سے نماز جائز ہو جائے گی؟ شاید یہ اوپر باندھتی ہیں، کلپ لگا ہاں لیتی ہیں اوپر، تو اٹھ دیکھیں، جاتی ہے کلپ نا۔ نماز کے دوران بالوں کا نیچے لٹکنا ضروری ہے۔ ہاں، نماز کے دوران بالوں کا لٹکنا ضروری ہے۔ اگر تو بالوں کو ایسے لمبائی میں ہی سمیٹنے کے لیے کلپ لگایا ہے تو اس میں تو کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کو لپیٹ لیا جائے گا تو وہ درست نہیں ہے۔ تو نماز میں بالوں کا لٹکنا ضروری ہے، بھلے وہ چٹیا جیسے چھوٹی چھوٹی کر لیتے ہیں یا بڑی گت بنا لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی اچھا، جزاک اللہ خیر۔ جی اب ان کی نماز اگر ٹوٹ گئی ہے تو پھر کیا پوری نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا صرف اتنی جتنی رکعتیں باطل ہوئی ہیں؟ ہاں جی، یہ بات میں نے وضاحت سے پہلے بھی بتائی تھی کہ جہاں بھی شروع میں، درمیان میں، آخر میں، سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کہیں نماز ٹوٹ گئی ہے تو اب وہ نماز جب وضو کر کے دوبارہ پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھیں تو وہ چلو باطل ہو گئی، جو پڑھ لی تھی وہ ہو گئی، باقی جو رہ گئی، ایسا نہیں ہے۔ پوری نماز پڑھنی پڑے گی، پوری نماز ادا کرنی ہے، پوری نماز ادا کرنی ہے۔ جی پوچھ رہی ہیں کہ لیڈیز ہاف سلیوز کے کرتے میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کیا دوبارہ کہیے؟ آدھی آستین کے کرتے سے میں نماز پڑھ سکتی ہیں عورتیں؟ یعنی کہ اس کا بازو جو ہوتا ہے وہ جو یہاں تک ہوگا، جی، پورے ہاں بازو، آدھا بازو کھلا ہوگا مطلب۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے پوری آستین والے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، لیکن اگر کہیں ایسی صورت ہے مجبوری کی صورت میں کہ ایسا کوئی لباس پہنا ہوا ہے تو اب اگر اس کے ہاف آستین ہے، نماز جا رہی ہے تو پھر وہ نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، یعنی روٹین میں پوری آستین والے لباس کے ساتھ ہی نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر ہاف آستین میں نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں باقی جو شرائط ہیں سطر والی وہ پوری ہونی چاہیے، سر
ढांपा हुआ होना चाहिए। जी ये पूछ रही हैं कि एक खवातीन बाल बांधती हैं, वो रबर बैंड जूड़ा नहीं बनाती हैं, वो बाल को रबर बैंड से ऊपर करके बांध लेती हैं, तो वो क्या उससे नमाज हो जाएगी? हाँ, देखें अगर तो सिर्फ बांधे हैं लेकिन बाल लटके हुए हैं नीचे, यानी जी, जैसे मैंने कहा बालों को अगर समेटा जाएगा ऐसे समेट करके तो फिर वो दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ रबड़ के साथ उन्होंने बांधा ऐसे कवर किया है तो वो ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं होगा क्योंकि बाल लटकने शर्त है। लेकिन अगर उनको रबड़ के साथ या क्लिप के साथ या किसी भी वजह से ऐसे वो करके बांध लिया गया, बाल लटक नहीं रहे हैं, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। पूछ रही हैं कि लेडीज के फीट कवर होना भी जरूरी है? हाँ जी, पाँव बिल्कुल एड़ियाँ तक ढांपी होनी चाहिए। तो फिर वो पूछ रही हैं कि फिर आधे बाजू की कैसी इजाजत दे रहे हैं आप? बाजू की तो इसलिए मजबूरन इजाजत दी है ना हमने। तो मैंने ये कब कहा है कि भी उसको खुलेआम इजाजत, मैंने कहा मजबूरी की सूरत में अगर कोई खातून नमाज पढ़ना चाह रही है और उसके आधे आस्तीन है तो वो अब नमाज पढ़ ले, मजबूरन मैंने कहा है। मैंने उसको आम इजाजत नहीं दी, मैंने मजबूरन कहा उसको नमाज निकल रही है कहीं, अब उसके पास वो दूसरा कुर्ता नहीं है तो उस सूरत में वो पढ़ ले। जज़ाकल्लाह खैर शेख। तो अब जी यहाँ शायद ख़वातीन कन्फ्यूज़ हो गई हैं, वो कह रही हैं कि फिर क्या घर में भी गैर महरमों के पास सामने भी हम जूड़ा ना बांधें? बिकॉज़ गर्मी बहुत है, तो वो शायद वो उस हुक्म को, नमाज के हुक्म को आम रोज़मर्रा में भी समझ रही हैं। मैं फिर इसकी वजाहत कर देता हूँ। देखो ये मैंने ना वैसे बालों का मसला आया और फिर चूंकि गर्मी भी है तो मैंने इसलिए उसको बयान कर दिया। नमाज का जहाँ तक मसला है ना वो सिर्फ इतना है कि वो ख़वातीन के जो बाल है ना वो कवर होने चाहिए। ठीक है, नमाज का मसला ये है कि वो सर ओढ़नी पूरी होनी चाहिए। बाल जब नमाज पढ़े तो उसमें से वो नजर ना आए। अब उसमें वो जो है ऐसा दुपट्टा नहीं होना चाहिए कि जो बिल्कुल ओढ़ने के बावजूद उसमें वो बाल नजर आ रहे हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब मोटा कपड़ा होना चाहिए जिसमें बाल नजर ना आए। तो ये बालों का मसला सिर्फ इतना है। बाकी उनको ऐसे ऊपर लपेट लेना, हाँ ये नमाज के अंदर जायज नहीं है, वो खुले ही होंगे, सीधे होंगे। और वो तीसरा मैंने जो बताया, अब जो लपेटते हैं ना वो एक गुद्दी के पीछे लपेटते हैं, एक ऊपर लपेटते हैं। तो जो ऊपर लपेटते हैं उसकी एक खास वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुख्ती ऊंटों की कुहान के साथ उसको मुशाबहत दी है, तो वो मैंने वैसे बता दिया कि आम तौर पर जैसे खवातीन बांध लेती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो उनका वो जो सर है वो उन ऊंटों की कुहानों के मुशाबे बन जाता है। तो उन पर तो लानत की गई है, अलग से उनके लिए वईद है। तो बालों का चूंकि मसला है वो मैंने इसलिए बता दिया। ठीक है, तो वो तो जज़ाकल्लाह किसी खैर। सूरत में घर के अंदर भी उनको ऐसे ऊपर ना बांधे, घर से बाहर भी मत बांधे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मुशाबहत उसकी जो बता दी है और उसकी फिर मजम्मत फरमाई है, तो हमने ऐसा काम क्यों करना है कि हम उस वईद में आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। पूछ रही हैं कि अगर इशा की नमाज की 17 रिकत पूरी नहीं पढ़ सकते, तो हाँ जी, कितनी रिकतें पढ़ने से नमाज हो जाएगी? हाँ जी, देखें जी, जो इशा की 17 रखते हैं ना, ये 17 रखते तो बुनियादी तौर पर किसी हदीस से साबित नहीं है। इशा की 17 रकात पढ़ना ये किसी हदीस से साबित नहीं है। अच्छा, आप कितनी रकतें पढ़ेंगे? 4 फर्ज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद 3 वितर हैं, वो पढ़ेंगे। तो जो बंदा 4 फर्ज पढ़ लेता है और 3 वितर पढ़ लेता है, उसकी इशा की नमाज अदा हो गई। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात ध्यान से सुन ले, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि जो मर्द व ज़न इशा की 4 फर्ज पढ़ ले और 3 वितर पढ़ ले, उसकी इशा की नमाज हो गई। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि जो नवाफिल हैं, सुन्नतें हैं, वो नहीं पढ़ने चाहिए। वो पढ़ने चाहिए, उनकी अलग से फजीलत मौजूद है। लेकिन जब हम दो चीजों को जमा कर देते हैं ना तब खराबी आती है। वो कैसे? कि जब हम इजाजत दे रहे हैं, देखो
جو چیز فرض ہے وہ 4 فرض ہیں، اور وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یہ تو ہو گئے ضروری۔ اب وہ جو دوسرے ہیں بھائی، جو پڑھ لے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی ضروری ہے اور وہ بھی ضروری ہے، پھر لوگ جو ہے نا اکتا جاتے، کہتے ہو 17 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، اتنی تو میں نہیں پڑھ سکتا، وہ لہذا وہ 4 فرض اور 3 وتر بھی نہیں پڑھتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم لوگوں کے لیے جو جہاں شریعت نے آسانی دی ہم بھی آسانی دیں، جہاں شریعت نے سختی کی ہم بھی سختی کریں، لیکن جہاں شریعت نے خود سختی نہیں کی ہے ہم وہاں پر اپنی طرح سختی کیوں کریں۔ اب ایک اور حدیث سن لیجیے تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ فرض رکعتوں کے علاوہ 12 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل بنا کر دیں گے۔ اب وہ کون کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گنوائی باقاعدہ۔ آپ نے فرمایا 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 6۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 2 مغرب کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 8۔ اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 10۔ اور 2 فجر کے فرضوں سے پہلے، کتنی ہوگی؟ 12۔ یہ 12 رکعتیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو جو بندہ فرضوں کے علاوہ یہ رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک مال بنا کر دے گا۔ اس کا مطلب فرضوں کے علاوہ جو رکعتیں پڑھنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی۔ اب ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اس کا مطلب یہ عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کی فضیلت آ گئی۔ لیکن اب عشاء کے 17 رکعتیں پڑھنے کی اس طرح کہیں کسی حدیث میں نہیں آیا۔ لہذا فرض جو ہے وہ کتنے ہیں؟ فجر کے 2 فرض ہیں، عصر کے ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے 4 فرض، یہ فرائض ہیں۔ اب باقی ان کے علاوہ جو رکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سنتیں ہیں، وہ نوافل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے عشاء میں اگر کوئی شخص اگر 4 فرض پڑھ لیتا، 3 وتر پڑھ لیتا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کی طرف سے عشاء کی نماز ادا ہو گئی۔ جی جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ اب انشاءاللہ اگلے باقی سوالات اگلی کلاس کے لیے۔ جی انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، آخر میں ہم آپ تمام بہنوں کا جو ہے وہ دل سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخر میں سنا کر بات کو ختم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ اپنے کلاس میں آنا اور کلاس میں حدیث کو پڑھنا، یہ یقیناً اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں پر اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے۔ آپ لوگوں کا اللہ نے انتخاب کیا، اس بات کو آپ عام مت سمجھیے گا لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر ماشاءاللہ 288 بہنیں موجود ہیں، ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو اللہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے، تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان جو ہے نا وہ ہر آدمی کے پیچھے تو ہے۔ اب وہ جو شیطان ہے نا وہ بہت ساری باتیں دل میں ڈالتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی یہ تو عام سی باتیں ہیں، یہ تو ہمیں پہلے بھی تقریباً معلوم تھی، تو آئندہ کلاس میں یا اس کے بعد بھی وہ شیطان نا وہ دل میں ایسی سستی ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، چلو بعد میں ہم ریکارڈنگ سن لیں گے، بعد میں ہم یہ سن لیں گے، وہ سن لیں گے، تو پھر آدمی خیر سے پیچھے رہتے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو اللہ پاک نے اگر توفیق دی ہے، اللہ پاک نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اس میں شیطان کو کبھی حائل مت ہونے دینا۔ جمعے کے دن 1 گھنٹہ نکالنا یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شیطان اس میں مخل ہوگا، شیطان اس میں وسوسہ اندازی ضرور کرے گا، تو اس لیے شیطان کو شکست دینی ہے، اور اللہ نے اگر ہمیں موقع فراہم کیا ہے تو ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور حدیث کو پڑھنا چاہیے، اور وہ ساری فضیلتیں ہمیں
حاصل کرنی چاہیے کہ جو کہ حدیث پڑھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ آئندہ بھی بر وقت کلاس میں تشریف لائیں گے اور حدیث کو پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہر ہفتے جو سبق ہوا کرے گا اس میں سے ایک مختصر سا ہم آپ کو ٹیسٹ بھی بنا کر دیا کریں گے، وہ 3 سے 5 سوالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ وہ جو ہے وہ بھی جمع کروائیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ آپ ماشاءاللہ وہ سبق کو دہراتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس سے آپ کی بھی انشاءاللہ دہرائی رہے گی، اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے، حدیث کو سننے، سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حدیث پڑھنے کی برکت سے ہماری دنیا کو اچھا کر دے، اللہ ہماری آخرت کو اچھا کر دے۔ حدیث پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو تر و تازہ، روشن اور منور کر دے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر اور آخرت میں بھی۔ حدیث پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری نسلوں میں، اولادوں میں اللہ تعالیٰ خیر کو جاری و ساری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کو ہمارے توشہ آخرت میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے۔ اب ہم دعا پڑھتے ہیں اور اپنے مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔